अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैफिक में थक गया हूँ गाड़ी चला चला कर। सर, वो आपकी आयरन लेडी मरियम नवाज ने भी जिस दिन फर्स्ट डे था उनका आफ्टर ओथ टेकिंग, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया है कि लाहौर के शहरियों को ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं, हल होने चाहिए। तो होपफुली आपकी ये शिकायत जल्द खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ठीक है, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने नोटिस दिया, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि टाइम इज़ मनी और इतने डिस्टेंसेस नहीं है कि जिसको इंसान जस्टिफाई करे। लेकिन देखें, हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग नहीं है, रोड्स हमारे यहाँ बनती हैं, उनकी प्लानिंग नहीं होती है, अंडर पासेस की, ओवरहेड ब्रिजेस की, इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है उसके ऊपर प्लानिंग नहीं होती है। आप 10 लेन्स ही बना लें, 100 लेन्स बना लें, उससे क्या फर्क पड़ता है अगर हर लेन में मोटरसाइकिल ने भी होना है, साइकिल ने भी होना है, ट्रक ने भी होना है, ट्राले ने भी होना है, रिक्शे ने भी होना है, गाड़ी ने भी होना है। आप लंदन कहीं चली जाएं, आपको पूरे लंदन में जितनी जेल रोड चौड़ी है ना, दो साइडों को मिला के, आपको एक साइड वाली इतनी चौड़ी भी नहीं मिलेगी कोई सड़क। लेकिन टू वे ट्रैफिक होती है उस पर, और उस पार्किंग भी होती है रोड्स की साइड्स पे। तो ट्रैफिक प्लानिंग एक बड़ा सीरियस इशू है और कॉम्प्लेक्स इशू है। ये आई होप कि इस पे नोटिस ले लें, लेकिन ये कि ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, हल नहीं होने वाला। चलें सर, होपफुली वो पुरजोश तो काफी हैं, क्या पता ये मसला हल हो जाए। जी मुबश्शिर साहब, आज मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है फजलुर रहमान से। मिलते ही उन्होंने शिकायत की मौलाना साहब ने अंबार लगा दिए हैं मियां साहब के सामने। आप समझते हैं कोई बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है आपको? इमीडिएटली तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना की तरफ से कोई अपना एग्रीएबल किस्म की बात मियाँ साहब को मिलेगी। मियाँ साहब ने बड़ी देर कर दी है जाने में, और जो है ना, मियाँ साहब पहले अपनी जोश में रहे कि जनाब उनको पता नहीं 230 सीटें मिल रही हैं, तो उनको मिलकर किसी को क्या बात करनी, किसी को इस काबिल क्या कि उससे हाथ मिलाएं। जब 230 सीटें नहीं मिली उनको, और उनको पता चला इतनी मिली, और जो मिली हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि हर एक कह रहे इलेक्शन में धांधली हुई, मैंडेट चोरी हुआ। तो मियाँ साहब का एहसास हुआ कि नहीं, अब सारों को मिलना पड़ेगा भाग भाग के अपनी हुकूमत बनाने के लिए, वरना बनेगी नहीं। लेकिन देर कर दी उन्होंने। इससे पहले अब मौलाना कल दोबारा तहरीक इंसाफ के वफ्द को मिल चुके हैं। उनसे पहले उमर रयूब जाके और असद कैसर वगैरह जाके अपने लिए वोट मांग चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को देंगे, PMLN के कैंडिडेट को नहीं देंगे। राइट राइट राइट। मुबश्शिर साहब, मरियम नवाज ने पंजाब में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। सर, इससे क्या होगा? नहीं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह, और वो ये है कि ट्रेडिशनली शहबाज शरीफ साहब का या किसी भी वजीर आला का एक तो इम्तियाज होता है कि जब भी वो आता है तो वो इमीडिएटली तबादले कर देता है, इसको उखाड़ पिछाड़ कर देता है पूरी ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, हर जगह पे। तो एक जनरली जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम रोक देते हैं करना। क्या जब ऑर्डर्स आएंगे ना, पता चलेगा हमने कहाँ जाना है, तो फिर हम उस हिसाब से देखेंगे। तो ये तबादले रोक कर उन पर बैन लगा के मरियम नवाज ने ये लोगों को बताया कि तुम कहीं नहीं जा रहे, जिस जगह पे हो वहीं पे रहोगे। हम किसी सेक्रेटरी को, किसी IG को, किसी को अपनी मर्जी के लिए तैनात नहीं कर रहे या ट्रांसफर नहीं कर रहे, विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। और इस बात जो अपने अपने मुतल्लिका महकमे में परफॉर्म करता रहेगा वो उस पर कंटिन्यू करेगा, वरना फिर बाकियों की तब्दीलियां हो सकती हैं 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक बड़ा सोबर स्टेप है जिसकी मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। सो क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। राइट राइट। मुबश्शिर साहब, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में इज़हार ख्याल किया वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद, और उस इज़हार ख्याल में हमने देखा उनका वही पुराना स्टाइल, दबंग अंदाज उन्होंने अपनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क और इदारे हमारे हैं, हम इंतकाम नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की है कि बानिया PTI को जाली पर्चों पर जेलों में डाला गया है। मुबश्शिर साहब, ये सजाएं तो बानिया PTI को अदालतों ने दी हैं, तो क्या अली अमीन गंडापुर अदालतों के निजाम पर, अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, टेक्निकली या लीगली जब अदालत का कोई फैसला आ जाता है तो उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है। तो अली अमीन गंडापुर अगर किसी अदालत के फैसले पे तनकीद कर रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है,
یعنی اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر کہ جعلی پرچیاں وہ کہہ رہے ہیں, تو جعلی پرچیاں تو عمران خان پہ الزام ہے کہ انہوں نے جمع کرائی تھی توشہ خانہ کیس میں. تو ایکچولی تو وہ اسی بلیم کو انہوں نے زندہ کر دیا کہ جو شاید بھول گئے ہوں یا بھولنا چاہتے ہوں لوگ کہ عمران خان نے جعلی پرچیاں جمع کرائی تھیں. تو فیئر انف. اور دوسرا علی امین گنڈا پور کو چاہیے کہ عمران خان کے وکیلوں سے بات کریں کہ تم پلیز یہ بیٹل لے کے جاؤ عدالت کے اندر, تم اپنا یہاں پہ سوتے ووتے مت رہو اور ٹک ٹاکس مت کرو اور پریس کانفرنس سے کم کرو, اور جاؤ وہاں پہ عدالت کے اندر اس کو بیٹل کو لے کے جاؤ نا جہاں پہ فرق پڑنا ہے. رائٹ. مبشر صاحب, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے. اس مطالبے کو سر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بیکار کی بات ہے. چیف الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ان کی چینج جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتا, پریزیڈنٹ بھی نہیں کر سکتا, ان کو خود مختار ہے اور آئینی مدت ہے اس کی. اس لیے یہ بیکار کی پبلک کی کنزمپشن کے لیے باتیں ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. آل رائٹ رائٹ. تو مبشر صاحب 9 مئی کے حوالے سے بھی بولے ہیں وہ, انہوں نے کہا ہے کہ میں تو اپنے گھر پہ تھا اس وقت, میرے پہ جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں. 9 مئی واقعات کی انہوں نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں تو وہ خود نامزد ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نامزد ہیں, لیکن ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ڈیفینس کا موقع ملے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے علی امین گنڈا پور کو, اور کسی بھی مجرم کو رائٹ ہوتا ہے ٹو ڈیفینڈ, اور وہ ملزم ہوتا ہے, مجرم نہیں ہوتا جب تک اس کو عدالت قصوروار نہیں کہہ دیتی. تو یہ تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں انہوں نے کی, which is fair. وہ اپنے لیے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, nothing wrong with it. مبشر صاحب, آج قومی اسمبلی اجلاس کے دوران لطیف کھوسا نے راجہ پرویز اشرف سے مکالمے کے دوران یہ کہا ہے کہ کل آپ نے 302 ممبران سے حلف کیا ہے اور تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کی دفعہ بھی 302 ہے, تو آپ نے کل 302 ممبران سے حلف لے کر جمہوریت کا قتل کیا ہے. کیا یہ بہت سخت الفاظ نہیں تھے؟ لطیف کھوسا دیکھیں, ایک انہوں نے اپنی عقل سے زیادہ بات کی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح بات کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا. میں آپ کو ایک تصویر بھیجتا ہوں, یہ میرے سامنے, میں اپنے لیپ ٹاپ میں اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ سکرین پہ ضرور چلائیے گا. یہ اسمبلی کے اندر کی تصویر ہے آج کی, جس میں کھوسا صاحب آرام سے سو رہے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے, آنکھیں بند کر کے کانٹے لے رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں کی یہ بات کریں کہ ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ اپنی نیند بھی پوری نہیں چھوڑ سکتے. باقی تو انہوں نے کیا چھوڑنا کسی کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے. اور لطیف کھوسا پارلیمنٹ میں اس لیے پہنچے ہیں کہ تحریک انصاف میں تھے. یہ پیپلز پارٹی میں ہی رہتے تو ان کو 3000 ووٹ بھی نہیں پڑنے تھے. یہ تو سپریم کورٹ بار کا بھی الیکشن ہار گئے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے, اپنی شاگرد سے ہار گئے تھے, اپنے اسٹوڈنٹ سے ہار گئے تھے. تو رہ رہے تھے بس یہ باتیں ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی. اور رائٹ. مبشر صاحب, یہ ہاتھی کے دانتوں سے ہی مجھے ایک اور سوال بھی ذہن میں آ گیا. نواز شریف تو وزیر اعظم نہیں بنے, تو وہ جو سعودی عرب, قطر اور UAE سے امداد ملنی تھی, کیا وہ ملے گی اب؟ کیونکہ PMLN والے تو کہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب کی وجہ سے آ رہے تھے. میاں صاحب پتہ نہیں کتنی دیر ابھی خود رہتے ہیں پاکستان میں. مجھے تو ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں زیادہ رہیں گے, کیونکہ پلیٹلیٹس ڈاؤن نہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ. بس یہ ہے کہ اب ان کی بیٹی کیونکہ چیف منسٹر ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے شاید ان کا دل کرتا ہو یہاں پہ رہنے کا, ورنہ تو انہوں نے خیر آباد ہی کر دیا ہوا پاکستان کو. میاں صاحب کو کوئی امداد نہیں مل رہی تھی, نہ عمران خان کو مل رہی تھی, نہ بلاول کو مل رہی تھی. دیکھیں جو امداد ہوتی ہے وہ ممالک کے درمیان ملکوں کو دی جاتی ہے اور سب کو ہوتی ہے, اور وہ حکومتوں کے لیے ہوتی ہے, وہ ریاست کے لیے ہوتی ہے, وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی. ورنہ کیا میاں صاحب نے واپس کرنی تھی. اگر میاں صاحب کو امداد مل رہی تھی پھر واپس بھی وہی کرتے نا, اس کا سود بھی وہی چکاتے. وہ یعنی امداد ملے میاں صاحب کو اور چکائے پاکستانی قوم, تو یہ تو بالکل بے تکی باتیں ہیں نا. نہیں, جو انہوں نے کمٹ کیا وہ ضرور کریں گے, لیکن ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس ہو, فنکشنل ہو, اور لوگوں کی چوائس کی ہو. اب آ گئی ہے, اب اس گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی سے یہ پروف کرتے ہیں لوگوں کو کہ جناب یہ جینون گورنمنٹ ہے اور یہ صحیح کر رہے ہیں. رائٹ. مبشر صاحب, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے, گیس کے بلز نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی اس سردی میں. اس کے علاوہ بجلی مہنگی ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. معیشت کمزور ہے, معیشت کا کوئی پریشان حال نہیں.
پاکستان کا جو ایک بڑا سرمایہ کار ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے, پریشان ہے, معیشت دن بدن نیچے گرتی جا رہی ہے, لوگوں کے اسمال بزنسز جو تھے وہ بند ہو گئے. مبشر صاحب آپ سمجھتے ہیں اب نئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نجات دلوا سکتی ہے؟ کوئی سولوشن ہے اس نہیں, گورنمنٹ کے نجات پاس؟ تو دلوانا پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امید پہ تو ساری دنیا قائم ہوتی ہے. اگر ہم امید ہی نہ کریں تو وہ تو نا امیدی تو کفر ہے, وہ تو ہم نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ہیو گڈ فیتھ. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت جو ہماری معیشت کا حال ہے اور پھر اسمبلیوں کا جو آپ حال دیکھ رہی ہیں, تو جو شک ہوتا ہے عام آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو سمجھ ہے کہ یہ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور پاکستان کن مسائل کا سے دوچار ہے. تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس فورن نیشنلٹیز ہیں, فورن پاسپورٹس ہیں, باہر ان کے بزنسز ہیں, باہر ان کی انویسٹمنٹس ہیں, تو ان کو تو شاید فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ان لوگوں نے یہیں پہ رہنا ان کو تو فرق پڑے گا. اینڈ دے نیڈ ٹو پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر اینڈ تھنک. اور ایک اتنے بڑے خوفناک پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے, ارسطو ٹائپ پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. سمپل ڈیسیجنز ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے خرچے کم کریں, بجلی کا خرچہ کم کریں, تو یہ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کی بتیاں بجھا دیں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی صرف 3 بلب جلے رہے. پھر یہ بھی قربانیاں دیں, وہاں کے جنریٹر بھی بند ہو جائیں, ان کے لیے ڈیزل بھی نہ آئے, تاکہ جب لوڈ شیڈنگ ہو تو اگر وہاں پہ بھی 12 گھنٹے دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر کسی آدمی کو پرابلم نہیں ہوگی کہ اگر اس کے حکمران اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ان کو پھر لوگوں کو پھر قربانی دیتے ہوئے پرابلم نہیں ہوگی. ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی ہیں, کم نہیں ہوتی ہیں, بلکہ بڑھ جاتی ہیں. گاڑیوں کے مطالبے, نئے ماڈلز کے مطالبے, ان کے اپنے دفتروں کے مطالبے, رینوویشنز کے مطالبے, گھروں کی یعنی رینوویشن کے مطالبے, فرنیچر کے نیو فرنیچر کے مطالبے. تو عوام کو کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ سو وی ہیو کم ٹو اے ویری کریٹیکل پوائنٹ ان ٹائم کہ جہاں پہ پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں. ٹرو, صحیح کہا آپ نے. مبشر صاحب ذرا کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. لوگ بڑے فرسٹریٹ ہیں, وہ فرسٹریشن اپنی کم کرنے کے لیے بیچارے پھر کرکٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں میچ ٹی وی کے سامنے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پی ایس ایل میں زیادہ ٹرن آؤٹ کیوں نہیں ہے؟ لوگ کراچی کی آڈینس کیوں نہیں نکل رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کراچی میں ان کا ماڈل اسپیشلی کراچی میں تو نہیں جا رہی, لاہور میں پھر بھی آئی ہے شروع میں, کیونکہ لاہور والوں کو بڑی امید تھی اپنی ٹیم سے, وہ ان کی ٹیم نے لیٹ ڈاؤن کیا ان کو. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے ورلڈ کپ تھا, چند مہینے پہلے, اور ورلڈ کپ میں جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی تھی اس نے سب کو دل برداشتہ کیا, اور یہ ساروں کے انہوں نے پول کھولے. اب یہاں پہ آ کے بابر اعظم 100 مارتا ہے اور کوئی شاہین افریدی یا کوئی اور 5 وکٹیں لیتا ہے, لوگوں کو اس کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہو. کہتے ہیں یار تم جہاں پہ کرنا تھا, پرفارم کرنا تھا, وہاں پہ تم لوگ زیرو ہو گئے. اور پھر ان کے اسکینڈلز آئے جو ہم لوگوں نے دیے تھے, کہ جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے اسکینڈل تھے بابر اعظم وغیرہ کے بھی. اور ہمارا حال بھی یہی ہے. پی سی بی نے انکوائری شروع کی تھی انضمام الحق کے اوپر, بابر اعظم کے اوپر, ان لوگوں پہ. وہ انکوائری کمیٹی ختم بھی ہو گئی, لیپس بھی کر گئی, نیا چیئرمین بھی آ گیا پی سی بی کا. وہ ساری باتیں بیچ میں رہ گئیں. نہ زکا اشرف رہا, نہ وہ رہا, نہ انکوائری رہی, نہ کسی کو سزا ہوئی, نہ کچھ ہوا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو لوگوں کے آگے یہ وہ کہتے ہیں یار یہ سٹا کھیلتے ہیں سارے, یہ جوا کھیلتے ہیں, ہم ان کے لیے کیوں ٹکٹ کے پیسے خرچے ہیں؟ خار ہوں, ٹریفک میں خار ہوتے ہوئے جائیں, وہاں پہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہیں, پھر باہر نکلنے میں گھنٹہ لگائیں, ہم سارے کام چھوڑ کے جائیں اور پتہ چلے یہ بکے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کرکٹرز نے لوگوں کو ڈس اپوائنٹ بڑا کیا. تو وہ جس دن یہ انٹرنیشنلی اچھا پرفارم کریں گے, ڈومیسٹک میچز ان کے بھر جائیں گے, لوگ آئیں گے دیکھنے, دڑا دڑ آئیں گے, پھر وہ اپنے پلیئرز کو بیک اپ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے. لیکن اگر یہ پلیئرز ہر بار لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے اپنی نیشن کو اپنے کرتوت سے, تو ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. رائٹ. مبشر صاحب, انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے کتنے چانسز ہیں جیت کے؟ مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین بہت اسٹرانگ جا رہی ہے, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بائیڈن ریپلیس نہ کر دے ڈیموکریٹک پارٹی ان کو, اور لاسٹ منٹ پہ وہ کہیں گے کہ جناب ہیلتھ ایشوز ہیں
تو بائیڈن کے تو اس لیے ان کو ہم کیس وہ اسے وڈرا کر رہے ہیں اور اپنا نیا کینڈیڈیٹ دے دیں گے. اور مجھے ابھی بھی خیال ہے کہ نئے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کیملا ہیرس نہیں ہو سکتی جو ابھی وائس پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ وہ کافی کمزور کینڈیڈیٹ ہے اور وہ کافی ایکسپوز ہوئی ہوئی ہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ. تو مجھے جو لگ رہا ہے, جو میں کئی جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی کالجز میں, یونیورسٹیز میں مشیل اوباما کے بہت لیکچرز دلوائے جا رہے ہیں اور ان کو بڑا فائری قسم کا اوریٹر جو ہے اس طرح سے ان کو لے کے آیا جا رہا ہے سامنے. اور کئی مشیل اوباما جو ہیں وہ ایک آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بائیڈن کے نا پچ ہو جائے. اور مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ ٹرمپ ہیز اے ویری ویری اسٹرانگ چانس آف بینگ دا پریزیڈنٹ اگین. اینڈ اگر تو بائیڈن ریس میں رہے تو بائیڈن بری طرح ہاریں گے, ان کی پاپولیرٹی ریٹنگز آل ٹائم لو ہیں. اور اگر بائیڈن ریس میں نہیں رہتے تو پھر جو بھی آنے والا کینڈیڈیٹ ہے ٹرمپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ ایج ہوگی, کئی سالوں کی اور ایک پریزیڈنشل ٹرم کی ایج ہوگی. So Republicans seem to be in a very very strong position right now. Right. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.